बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर एक ज़माने से है, एक अरसा गुजर गया, बल्कि यूँ समझिए दहाइयाँ गुजर गई, मगर अब उसके अंदर जो है वो शिद्दत आ रही है और जो अटैक्स हैं उनकी नौइयत में जिद्दत भी आ रही है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले तकरीबन 9 के करीब मुसाफिर जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जिस तरह से बाहर निकाला गया बसों से और उनकी शनाख्त करके उनको जिस तरह से कत्ल किया गया, उसके ऊपर ये कोई पहला वाक़या नहीं था, मगर ये वाक़यात अब बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना खानज़ेब, जिनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से था और बड़ी एक मकबूल शख्सियत थे, उनका कत्ल जो है वो बहुत सारे जो कड़ियाँ जो हैं उनको मिलाता है और यूँ लगता है कि जैसे एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के तहत ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये हुए हैं। दहशतगर्द कौन है? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सरज़मीन को एक तरह से देखा जाए तो इस्तेमाल किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। दहशतगर्द अपनी पहचान नहीं रखते, मगर बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक अलहदगी पसंद है जो कि इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में फितनातुल ख़वारिज या फितनाल ख़वारिज जो है उनका नाम जो है वो लिया जाता है। सो अब देखना ये है कि इस दहशतगर्दी की जो लहर है इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में अब प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जा रही है। पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, इनमें तेज़ी भी आ रही है और हिंदुस्तान इसको कबूल भी करता रहा है। इसी की बुनियाद के ऊपर बीजिंग के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में, उसके अंदर तस्लीम किया गया दीगर मुल्कों की जानिब से भी कि भारत इस तरह की जो प्रॉक्सी वॉर है उसका हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके बलूचिस्तान में उनके शवाहिद मौजूद हैं। इसी की बुनियाद के ऊपर अलामिये के अंदर जो है वो बलूचिस्तान का जिक्र किया गया था, मगर पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया था। अब जो जब भी बलूचिस्तान में कोई वाक़या आता है, ख़ास करके ये ऑपरेशन बाम का नाम दिया जा रहा है जो दहशतगर्द है उनकी जानिब से, उसके ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर जो है वो ढोल पीटा जाता है और ख़ास करके अजीत दोवल जो हैं उनकी तकरीर को रेफरेंस के तौर पर पेश किया जाता है, ओन किया जाता है इन तमाम वाक़यात को जो कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर होते हैं। अजीत दोवल याद रहे कि मुंबई अटैक के बाद जो है उन्होंने इसके हवाले से तकारीर भी कर रखी है, जबकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया गया था और ये भी कहा गया था कि उनके साथ निमटना है। उसी के तनाजुर में शायद आज जो है वो FC के जो इख्तियारात हैं उनके अंदर भी इजाफा किया गया है। लेकिन अजीत दोवल के हवाले से भी DPR ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो मास्टरमाइंड हैं तमाम वाक़यात के और ख़ुद अजीत दोवल क्या अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ज़रा सुनाइएगा। How do we tackle with it? We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. ये वो ऑफेंसिव अप्रोच है जो कि हिंदुस्तान ने इख्तियार कर रखी है और उसके अंदर मुसलसल तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा? पाकिस्तान को बलूचिस्तान के दीगर मसाइल के साथ साथ जो सिक्योरिटी का मसला है उसको कैसे डील करना है? ज़ाहिर है कि वहाँ पे कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं मगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, लेकिन उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सारे अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे बसने वालों के दिल भी जीते जा सकें। अलबत्ता अजीत दोवल की ये तकरीर ज़माने भर से है और इसको सामने रखते हुए क्या पाकिस्तान भी ऑफेंसिव अप्रोच इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर भी बात होती है और उस पर बात करेंगे। गुज़िश्ता 6 माह में बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के
501 واقعات ہو چکے ہیں جس میں 257 افراد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم پولیٹیکل اس کے اوپر بات کریں، پاکستان کی جو سیاست ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست بھی بہت فریجائل ہے، اور حال ہی میں علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ لاہور تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے 90 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک تحریک چلانے کے حوالے سے، جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہوگی۔ اور یہ تحریک جو ہے، کیا علی امین گنڈاپور صاحب اس کو لیڈ کر پائیں گے؟ ان کے صاحبزادے آئیں گے، نہیں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو وہ کیسے لیڈ کریں گے؟ اور 90 دن کی ہی ڈیڈ لائن کیوں مقرر کی گئی ہے؟ ان 90 دنوں کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کیا واقعی تحریک چلا پائیں گے؟ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ وہاں پر ان کی موجودگی کے باوجود عالیہ حمزہ صاحبہ کو نہیں بلایا گیا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا سے، انہوں نے تبدیلی کی، یعنی ان ہاؤس چینج کی بات کی ہے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جس کو کہ چیلنج بھی کیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ مولانا کی طرف سے یہ بات محض بات نہیں، کیا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سینٹ انتخابات ہیں، ان سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ 5 کے قریب نشستیں 11 میں سے وہ حاصل کر پائیں گے، کل 12 ہیں۔ ثانیہ نشست صاحبہ کی نشست پہ بھی انتخاب ہوگا، لیکن سر دست جو ہے وہ 11 نشستوں پر انتخاب ہے۔ کیسے اس کو وہ کر پائیں گے اور واقعی 5 نشستیں حاصل ہو پائیں گی؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں، تبصرہ نگار، تجزیہ نگار ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، کئی بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے سینیٹر بھی ہیں، لائر بھی ہیں، ہمیشہ آئین اور قانون کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب شوکت یوسفزئی صاحب سابق صوبائی وزیر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں خرم دستگیر خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ بلوچستان کے واقعات ہوں یا پھر جو خیبر پختونخوا میں معاملات چل رہے ہیں اس وقت، دہشت گردی کی ایک ویو ہے، پھر آپ نے آج دیکھا FC کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافہ اور پھر اس کا جو کنٹرول ہے اس کے حوالے سے بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں عمل درآمد نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہو پا رہا، اور یہ دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا؟ یہ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے یہ موضوع جو ہے جو روزانہ کی سیاست کا مسئلہ ہے اس سے ہٹ کر جو سنجیدہ موضوع ہے وہ چنا ہے اپنے ناظرین کے لیے، کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ اور اس میں 2 دہشت گردی کے میں ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہندوستان کی جو اس کی پوری طرح سپانسرشپ ہے، چاہے وہ بلوچستان میں قوم پرست گروپ ہیں جو دہشت گرد بن گئے، یا خیبر پختونخوا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو گروہ ہیں، جب سے امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے، اب کوئی مذہب، کوئی یہ سوچ کہ یہ کوئی مذہبی جہاد ہے یا کوئی مذہبی ہے، اب یہ وہ سارے پردے جو ہیں وہ اتر چکے ہیں۔ اور یہ اب یہ قوم کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ براہ راست اس وقت بھی یہی تھے، لیکن اس وقت چونکہ ان کی طرف سے کلیمز آتے تھے کہ جی ہم تو کوئی جہاد لڑ رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے پاکستانی فوج چونکہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے لہذا ہم پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب ایسی کوئی ایکسکیوز ان کے پاس نہیں رہا، اور وہ واضح کھل کر بے نقاب ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو قتل کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ اب یہ اس کے ایجنٹ ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، یہ سوال بھی چونکہ کھڑا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی کچھ ایویڈنس بھی سامنے آتی ہے۔ اب ہمیں اس سے لڑنا کیسے ہے؟ تو بڑے واضح بات ہے، وہ کہتے ہیں پورا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی کا، جس میں آپ نے بیک وقت جو ہے وہ عسکری جو عمل ہے وہ بھی کرنا ہے، آپ نے سیاسی عمل بھی کرنا ہے، اور میری یہ توقع ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مل کر اس کا آغاز کریں گے، ان دونوں چیزوں کا سیاسی پروسیس جو کائنیٹک آپریشنز ہیں وہ آلریڈی پلان ہو رہے ہوں گے یا ہو رہے ہیں، وہ ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک پورا حصہ ہے اس چیز کا۔ لیکن جو سیاسی آپریشن ہے، یعنی سیاسی جو عمل کرنا ہے، اس میں میری نظر میں سب سے پہلے تو اس بات کو یقینی بنانا ہے
کہ بلوچستان کو جو وفاق سے وسائل دیے جا رہے ہیں، دیکھیے پچھلے اب 16 سال سے بلوچستان کو 9.1% جو فیڈرل محصولات کا دیا جاتا ہے، جبکہ ان کی آبادی جو ہے وہ 6% کے قریب. تو لہٰذا وہ ان کو جو وسائل ہیں، اس بات کو یقینی بنانا صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کہ ہر ضلع تک وہ وسائل پہنچیں، وہ کوئٹہ میں ان کی بندر بانٹ نہ ہو، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اب اس پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، یہ نمائندہ ہے. بہرحال ایک اسمبلی موجود ہے، وہاں جو لوگ نمائندے موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر پوری طرح غور کرنا ہے کہ سیاسی عمل کا آغاز کیسے ہوگا، کون سی نیگوسیشنز ہیں. 2013 کی حکومت میں مسلم لیگ نون نے ٹرائی کیا تھا، ایک کوشش کی تھی ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنا کر کے آغاز کیا جائے. وہ ان کی جو بھی ایک کلیمز ہیں کہ اختر مینگل صاحب، دیگر جو پولیٹیکل لیڈرز وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے بھی، اور پھر نوجوانوں کو مکالمے کا حصہ بنانا پڑے گا نا. یہ بات یہ اس طرف آ رہا ہوں کہ جو لگے بندے ہمارے پاس قیادت موجود ہے، اب ان سے ہٹ کر بھی اس کو باقاعدہ تلاش کرنا ہوگا کہ یہ جو نئی وہاں لہر اٹھ رہی ہے اس کے لیڈرز کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ تو اگر بالکل اچھا، میں خرم صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں. اپنے وسائل کا ایک وسائل کا بڑا حصہ بلوچستان کو دے رہی ہے پچھلے 16 سال سے، لیکن اگر وہ وہاں کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، میرے بھائیوں اور بہنوں تک، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو فکس بھی کرنا ہے نا سر. اچھا سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ تو ظاہر بلوچستان سے بھی ہیں اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے وہاں کے مسائل. یہ جو دہشت گردی ہے کے حوالے سے جو سوالات ہم بہت بحث کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے بہت، اب لیکن یہ دہشت گردی کا وجود موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو قوتیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، جو نہیں نظر آ رہی وہ اس کا بھی پتہ ہے. کیا جا سکتا ہے عملی طور پر، فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا ابھی تک وہ اقدامات ہوئے ہیں؟ عملی طور پہ یہاں پہ کوئی اقدامات ہوتے نہیں ہیں. مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ 9 پوائنٹ سمتھنگ دے رہے ہیں، حالانکہ شیئر ان کا بنتا ہے 6%، مگر وہ جو کچھ بھی بنتا ہے اس میں سے سپینڈ کتنا ہوتا ہے صوبے کے اندر، یہ ایک سوال ہے. اور پھر جب ایک رقبہ جو ہے 42% پہ ہو، آپ کے یہاں بڑی تھکنس ہے آبادی کی پنجاب میں، اور آپ اگر کوئی فرض کریے سڑک بنانی ہے تو سڑک جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے کام آ جائے گی، اور اس میں جو ہے نا رقم بھی کم لگے گی اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فاصلہ بھی نہیں طے کرنا پڑے گا. مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ سڑک بنانی ہے تو مسئلہ، الیکٹریسٹی کی لائن ڈالنی ہے تو مسئلہ. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بکھری ہوئی آبادی ہے، بکھری ہوئی آبادی کو جو ہے نا آپ نے اس طرح سے ہی ٹریٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ جو یہ 9% والا فارمولا ہے، اس کے بعد تو پھر ابھی NFC ایوارڈ تو اب کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوا، یہ 3 دفعہ ہو گئی ہے یا 4 دفعہ ہو گئی ہے. تو وہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ اس میں جو 6% سے 9% پہ گیا تھا، وہ ہماری جو بکھرا ہوا رقبہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ اگر سڑک جو کوئی بھی سڑک پہ سپینڈ کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کی لائن پہ سپینڈ کرتے ہیں، کسی اور چیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں تو آپ کا ہاسپٹل جو ہے نا وہ ایک ہاسپٹل کئی لاکھ لوگ جو ہے نا اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ چند ہزار لوگ استفادہ کر پائیں گے. تو یہ ہمارے مسائل ہیں. ہمارا رقبہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے لیے وہ بکھری ہوئی آبادی جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ پیسے جو ہے ایک تو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ جو آتا ہے صوبے کے لیے، جو کچھ صوبہ جو ہے خود بھی کماتا ہے یا پیدا کرتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا وہ ایکچولی عوام تک کچھ بھی نہیں پہنچ پاتا. وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے نا وہ پہنچتے جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں ذرا باہر جب آپ جائیں گے ذرا سرنج کی قیمت پتہ کریے گا، سرنج جو ہے نا وہ 16 روپے میں ملتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ 35 روپے میں جو ہے وہ سرکاری طور پہ پرچیز ہوتی ہے. تو یہ اس سے آپ دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی. 16 دونا 32 ہوتے ہیں.
اور 16 रुपए में भी जब दुकानदार उसको जो है वो इसको परचून में बेच रहा होता है, मगर यहाँ पे जो ना हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट खरीद रही होती है तो 35 रुपए की खरीद रही होती है। इसी तरह से हर चीज़ जो है ना वो आपकी एक की जगह पे 2 रुपए में नहीं 4 रुपए में जो है ना परचेज की जाती है, और फिर वो जो परचेज कर भी ली जाती है फिर उसमें से खुर्द अलहदा है। तो जब आपके ग्रास रूट लेवल तक कुछ नहीं पहुँचेगा तो उसका नतीजा इसी तरह से होगा। हमारे पास जो है वो चंद जो है ना वो ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन ज़राए में जो है वो एक तो हम बारिश के ऊपर इन्हिसार है, एग्रीकल्चर, माल मवेशी उसका भी इन्हिसार बारिश पे है, और बारिशें हमारे यहाँ कितनी होती हैं या कितनी रह गई हैं आप सबको पता है। तीसरी चीज़ जो है ना वो हमारे यहाँ स्मगलिंग की वो थी, बॉर्डर ट्रेड आपने बंद कर दी हुई है, चमन से बंद है, बाकी जगहों से बंद है। बॉर्डर ट्रेड बंद करेंगे, लोगों को खाने का मसला पैदा हो जाएगा, और उसके अलावा जो वो गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत फंड्स होते हैं वो ये, इसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। तो ये फिर जब ये नौजवान जो आपका जो इस वक्त जो है पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है 65% तक पहुंच गया, वो फिर क्या करेगा? वैक्यूम तो पैदा हो गया ना। जब वैक्यूम पैदा हो गया और आप उसको अटेंड नहीं कर रहे, और वो जो पैसा आता है वो हमारा जो है ना वो मुल्क से बाहर चला जाता है, कहीं और स्पेंड हो जाता है, कहीं और प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, उससे फिर उसका नतीजा तो यही कुछ निकलना है ना। और दूसरी जानिब लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जी, लोग भूख से मर रहे होंगे, उनके पाँव में जूती नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ आपसे पूछूंगी शौकत साहब के क्या सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे है? मौलाना खानजेब का जो कत्ल है वो आपने देखा, एक बड़ी मौसर आवाज़ थे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ से, और वो ख़ुद मैंने उनका इंटरव्यू सुना, बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि शाम के बाद जो है वो वहाँ पे 5-6 अजला जो हैं वहाँ पे अमलदारी नहीं होती है, सूबाई हुकूमत डालती है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है ये कहती है कि वहाँ पे हुकूमत तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और गुज़िश्ता 12 बरसों से है। तो इस तरह कैसे चलता रहेगा? क्योंकि ये तो एक अब सवेर इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से जो दोनों साहिबान ने जो खाका खींचा है ना, उसका एक ही नतीजा निकलता है कि है तो दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी फिर आपने भी इस्टेब्लिश किया है और आप कह भी रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जी स्पॉन्सर दहशतगर्दी है। अब स्पॉन्सर दहशतगर्दी अगर है तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? बहैसियत गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब ये कि सूबाई हुकूमत तो ये कर सकती है ना कि आवाम को कुछ रिलीफ दे सकती है, कुछ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर कर सकती है, लेकिन जब दहशतगर्दी की बात आती है तो फिर सिर्फ ये बताया जाता है कि जी सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई है। हालांकि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है वो नजर नहीं आ रही, हालांकि उनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई है, आधी गवर्नमेंट तो है ना पीपल्स पार्टी के पास, नहीं तो आधे वसाइल भी हैं। कोई नहीं पूछ रहा है, जो मेरे भाई ने बात की ना कि वसाइल जो है नीचे लेवल पे नहीं पहुंच रहा है, तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अगर ये सबसे बड़ा इशू है तो ये इशू हल क्यों नहीं हो रहा है? इसमें प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? और ये अगर इंडिया की आप बात कर रहे हैं कि जी वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो हम आलमी सतह पे उनके खिलाफ कितना सरगर्म है, और यहाँ पे लोकल लेवल पे जो हम कहते रहे कि जी अफगानिस्तान से आप बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर रूट तो वही इस्तेमाल होता है ना। तो अफगानिस्तान से एक दफ़ा हमारे वजीर खारजा साहब गए हैं, वो बड़े खुश थे कि जी हमारे मामला हल हो गए। उसके बाद वजीर खारजा कहाँ है, वजीर दाखिला कहाँ है कि वो आके बलूचिस्तान में जाके बैठे, यहाँ आके बैठे। मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। मुस्तफ़ा, इसके ऊपर आप भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये इस वक्त जो दहशतगर्दी की वेव है, मतलब मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि सब इकट्ठे हो गए हैं। एक तरफ अंदरूनी खलफशार है, फिर बाहर से प्रॉक्सी वॉर्स हैं। अंदरूनी खलफशार इतना ज़्यादा है कि प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं उनको ये मौका मिल रहा है कि वो यहाँ पे काम कर सकें। तो कैसे इसको आगे ख़त्म कैसे किया जा सकेगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? जी शुक्रिया। देखें, बलूचिस्तान के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक, वहाँ पर दहशतगर्दी और ऐसी दहशतगर्दी कि जिसके नतीजे में मज़दूर, नानबाई, बाल काटने वाले, तंदूर पर रोटियां लगाने वाले मासूम पंजाबियों को जब शहीद कर दिया जाता है सिर्फ नस्ली तासुब की बुनियाद पर, तो ये जो दहशतगर्दी है इसका एक ही हल है कि जो दहशतगर्द तंजीमें इनके पीछे हैं उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। कि इसमें एक मासूम आदमी जिसका कोई ताल्लुक नहीं किसी भी तरह से किसी भी उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ,
جو صرف اپنے ایک روزگار کی تلاش میں، ایک آنیسٹ لیونگ کی تلاش میں بالکل وہاں پر اپنے ملک کے ہی ایک حصے کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کی لاش وہاں سے واپس آتی ہے، تو اس کا تو صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ کمپلیٹ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو نفرتوں کے بیج بونا چاہتی ہیں، جو تعصب کے بیج بونا چاہتی ہیں، ان کا مکمل طور پر کلا کما کیا جائے۔ اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کچھ آپریشنز وغیرہ تو ہو رہے ہیں۔ دوسری ایک جو گفتگو ہے وہ حقوق کی گفتگو ہے۔ اس حقوق کی گفتگو میں ہمیں تاریخی پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس تاریخی پس منظر میں محرومیاں بھی رہیں، جو وہاں سے اٹھنے والی آوازیں تھیں ان کو سنا بھی نہیں جاتا تھا، اور اب موجودہ دور میں جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھنے والی جو آوازیں تھیں جن کو سپیس ملتی تھی سیاست میں بھی، اور وہ بڑی مشکلوں سے بناتے تھے، کہ ان کا بالکل ہی گلا گھونٹ دیا گیا۔ میرے بھائی خرم نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر ایک اسمبلی موجود ہے، لیکن بلوچستان میں 99% لوگ اس اسمبلی کو اپنی نمائندہ اسمبلی نہیں تسلیم کرتے۔ اگر کسی بھی معاملے نے حل ہونا ہے تو اس معاملے کے حل ہونے کی سب سے پائیدار اور ایک کریڈیبل جگہ وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے، لیکن جب ہمیں پتہ ہو کہ وہاں پر پہنچنے والے لوگ وہ فارم 47 کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، عوام کی ترجمانی وہ نہیں کرتے، اور اس اسمبلی میں پہنچنے کے لیے جن طاقتوں کو وہ خوش کر کے آئے ہیں انہی کو انہوں نے خوش رکھنا ہے، تو عوام کی بات تو پھر وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں ان حالات کو نمٹنے کے لیے جو پہلا جو سالڈ اگر کوئی قدم ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ وہاں کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق جب لوگ اس ایوان میں بیٹھے ہوں گے، ان کے متعلق گفتگو کریں گے، ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا، تو تب جا کر حل نکالنے کی بات بھی ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر موجود لوگوں کو عوام کے اندر کوئی پذیرائی نہ ہو اور پھر ہم توقع کریں کہ جناب یہ حل نکال کر دیں گے، ایسا نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پریشر ہے، جیسے پاکستان تو ہمیشہ ڈیفینسو پہ رہا ہے، حالانکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کی یہ بات سنی گئی ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈیا کی دہشت گردی ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر کیا کرنا چاہیے، اس لیول کے اوپر آ کے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ تو ضرور آواز اٹھانی چاہیے، اپنا کیس بھی پیش کرنا چاہیے، اور ہمارا پاکستان کا کیس ایک مؤثر کیس ہے۔ جس طریقے سے کلبھوشن وہاں سے پکڑا گیا، باقاعدہ تانے بانے اور ایک ایویڈنس آپ کے ہاتھ ایک ایسی لگی کہ ایک انڈین ملٹری کا، وہاں کی نیوی کا سرونگ آفیسر جو تھا وہ وہاں پر دہشت گردی میں ملوث تھا، وہ آپ کے ہاتھ آیا، ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی بھی ہے اور ایویڈنس بھی ہے۔ دوسرا جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اگر انصاف پر مبنی ہوتی تو ہم اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی تو ہم وہ نہ دیکھتے۔ 2 سال سے جاری اس نسل کشی کو کوئی نہ کوئی تو کہیں پر روکتا۔ تو اگر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل دنیا کا جو نظام ہے وہ انصاف پر ہے، تو انصاف پر نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ دوسری بات کہ یہ جو جب کانفلکٹ چل رہا تھا ایران اور اسرائیل کا، جب جنگ چل رہی تھی تو اسی جنگ کے دوران ایک اسرائیلی تھنک ٹینک کے لیے حرب یار مری نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا اور وہ ڈاکیومنٹ پبلش ہوا، اس تھنک ٹینک نے پبلش کیا، اور وہ خاکہ تھا کہ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو اس رجیم چینج کے بعد اس خطے کا کیا مستقبل ہونا چاہیے۔ بلوچوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پر ایک آزاد بلوچ ریاست کا جو قیام ہے اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ تو ہمیں بالکل آگاہ رہنا چاہیے اس چیز سے کہ اصل میں انڈیا کی ایفرٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کون کون مل کے یہ کام کر رہا ہے، مل کے یہ کام کر رہا ہے۔ بالکل اب تو باقاعدہ اس اسرائیل اور ایران جنگ نے بہت سے چہروں سے نقاب اتار دیے۔ بالکل اور یہ جو حرب یار مری نے یہ جو حرکت کی اور بھی جو اس کے ساتھ لوگ سرگرم ہوئے، ایرانی بلوچستان جو وہاں پر بلوچ رہتے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کو پذیرائی نہیں ملی، اور وہاں پر بھی لوگوں کی آنکھیں کھلی، یہاں پر پاکستان میں بھی، کہ یہ جو لوگ ہمیں طرح طرح کے بھاشن دیتے ہیں ان کے اصل عزائم کیا ہے۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے، بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے، ہندوتوا کے ساتھ جڑے ہوئے قوت ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی ایکسٹینشن ہے، اسرائیلی اور بھارتی۔ یہ بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو اور دہشت گرد تنظیمیں ہو، یہ ان کی ایکسٹینشن ہے۔ ہم اگر ان سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک طرح سے ہم
یہ جو لڑائی لڑ رہے یہ بھارتی ایجنسیز کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، کیونکہ اب تو ان کا باقاعدہ ایجنڈا سمجھ میں آ گیا. جو پاکستان بھارت لڑائی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اس کے اندر ہاروپ تھے، جو ڈرونز تھے، یا باقی دیگر امداد تو اس سارے قصے میں میرا خیال ہے اگر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کریڈیبل گورنمنٹ، ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ، پھر وہ جو حل نکالے گی اس کے اندر ہمیں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، وہاں کے سیاسی طبقات کو سپیس بھی دینی پڑے گی، کرنا پڑے گا، خاص کر کے نوجوانوں کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ یونیورسٹیوں کے اندر وہاں پر گفتگو کرنے پر لوگوں کو اٹھا لیا جائے، غائب کر دیا جائے. تو ہمیں بہت تحمل سے، بردباری سے اس معاملے کو حل کرنا ہے. آخری نقطہ جو آپ خیبر پختونخوا کی جو وہاں پر جو حالات ہیں، دیکھیں پرسوں 3-4 روز قبل وزیرستان کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوا، پھر خیبر کے اندر ہوا، پھر آج غالباً یا کل باجوڑ میں ہوا، اور ابھی بھی شاید وزیرستان میں ایک دھرنا بھی دیا جا رہا ہے. اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو میری سمجھ کے مطابق کہ جو عام آدمی ہے وہ طالبان سے بھی تنگ ہے، وہ ان کو اپنے صفوں میں اپنے بیچ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف اب یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپریشن ان کو نکالنے کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو عام لوگ ہیں وہ آئی ڈی پیز بھی نہیں بننا چاہتے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا بھی نہیں چاہتے. اب اس کے بیچ میں سے کیا راہ نکلے گی؟ تو اس کی اب راہ نکالنے کے لیے آپ کو میں تو حیران ہوں کہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے، وہاں کے اتنے بڑے بڑے جو لیڈران ہیں یا وفاقی حکومت بھی ہے، آپ فوجی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، آپ نے معاملے کا حل نکالنا ہے. اچھا، یہ یوسف زئی صاحب اس کے اسی نقطے کو میں کنیکٹ کر رہی ہوں. اب جہاں آپ کے ساتھ رابطہ ٹوٹا تھا وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ صوبائی حکومت کے کیا اختیارات ہیں. صوبائی حکومت اپنے، یعنی آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اگلے 90 دن کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ پولیٹیکلی وہاں سے وہ تحریک چلائیں گے اور اس کو لیڈ کریں گے، جبکہ اپنے صوبے کے اندر 5 اضلاع کے اندر جو ہے وہ ریٹی قائم نہیں ہے، نہ حکومت کی ہے نہ کسی اور کی ہے. تو کیسے پھر معاملات آگے چلیں گے سر؟ دیکھیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہو جاتا ہے نا کہ جی وزیر اعلیٰ لاہور پہنچ گئے ہیں تو وزیر اعلیٰ واپس پشاور بھی پہنچ گئے ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے بالکل. باقی چیزیں دیکھیں، دہشت گردی ہے تو ہم تو 25 سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں. میں جب سے جوان ہوا ہوں اور جب سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا علی امین گڈاپور کی حکومت تو نہیں ہے نا؟ یہ تو اس کے پیچھے جو پالیسی ہے اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. وہ پالیسی کون دیکھ رہا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ افغانستان گورنمنٹ سے بات کریں، وہ کہتے تھے جی وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. بڑا اچھا رسپانس آیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کوئی لحظان رکھا گیا؟ کیا کوئی صوبائی حکومت کے ساتھ وزیر داخلہ ان ٹچ رہے ہیں؟ کیا یہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں، یہ تو دیکھیں وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مینج کرے. صوبائی حکومت تو ہر وقت تیار ہے. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ جو فیسلٹیز مانگ رہے ہیں ہم نے اس دفعہ بھی پولیس کے لیے پیسے بڑھا دیے، ان کے لیے جو شہداء پیکیج ہے وہ بھی بڑھا دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو مگر سر امن و امان تو صوبائی معاملہ ہے نا، امن و امان تو صوبائی معاملہ ہے، اور وہ تو صوبے کے تحت آتا ہے نا. وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کتنا اس کو لک آفٹر کرے گی. یہ کوئی عام امن و امان کی صورتحال نہیں ہے کہ جی کوئی سنیچنگ ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، یا بسوں سے لوگوں کو اتار کے مارا جا رہا ہے، یا جو ہے نا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ دہشت گردی اور کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے. اس میں وفاقی حکومت پوری طرح اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا اس کو. اب آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں اور انڈیا کر رہا ہے، تو پھر صوبائی حکومت کیسے کنٹرول کر سکتی ہے اکیلا؟ پھر تو دیکھیں نا، پھر تو وزیر داخلہ کو نظر آنا چاہیے، وزیر خارجہ کی پالیسی نظر آنی چاہیے. یا تو پھر کہیں کہ انڈیا ملوث نہیں ہے. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ملوث ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. مگر فتنہ الخوارج وہاں پہ زیادہ، یا جسے ٹی ٹی پی کہتے ہیں، ٹی ٹی پی کا عمل دخل ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ریالٹی پہ جانا چاہیے. ایشو ہے، اس ایشو کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ ایشو ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو آگے آنا پڑے گا، بلوچستان میں بھی اور صوبائی حکومت کو بھی. بے شک صوبائی حکومت لیڈ کرے، لیکن ان کو سپورٹ تو دینی ہوگی نا. اب ہماری فوج جوان جو وہ شہید ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی وہاں آپریشن شروع ہے. تو دیکھیں اگر وہ جوان شہید، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. تو ہم پالیسی میں شفٹ مگر دیکھیں ایک آپریشن تو ہوا تھا ضرب عزم، پھر اس کے بعد 40 ہزار لوگوں کو بھی تو لایا گیا، بسایا گیا. اس کی جواب دہی بھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہی کرنی ہے نا. جس طرح سے ہم وفاقی حکومت سے اب
पूछेंगे उनसे हम सवाल बनता है, तो उस वक्त का भी तो सवाल बनता है। जी, अगर उस वक्त ये फैसला हुआ था तो वो फैसला किसने किया था, वो भी जरा निकाल के दिखाए ना, कि एक बंदे ने किया था, एक पार्टी ने किया था, या पूरी रियासत ने किया था। फिर उसके बाद जब उसकी हुकूमत खत्म हो गई तो उसके बाद उस पर अमल दरामद क्यों हुआ? अगर वो फैसला गलत था तो अमल दरामद तो बाद में हुआ है, तो फिर वो अमल दरामद क्यों हुआ? उसको उसी वक्त वहीं रोकना चाहिए। जैसे ही हुकूमत आई उनको कहना चाहिए थे कि भाई ये गलत है, हम इसको नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो देखिए ये चीजें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर बार बार पीटीआई यही बात करती है कि अमल दरामद क्यों नहीं रोका गया, हकायक इससे मुख्तलिफ है, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं देती। खुर्रम साहब, आप जवाब दीजिए। जो यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं कि अगर ये अमल दरामद हो गया, मुआहदा हो गया था, लोग लाए गए थे, तो फिर उसको क्यों नहीं रोका गया? खुर्रम साहब जी, लेकिन सबसे पहले तो मैं अपनी बात को सराहत से करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों वो नाराज बलोच नहीं, जो पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनका कत्ल कर रहे हैं, उनके पास नाराजगी का बहाना नहीं है। वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तानियों का नाहक खून बहा रहे हैं, तो लिहाजा हमें उनसे तो निपटना। इसी तरह पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास कोई जहाद का बहाना नहीं है, कोई और एक्सक्यूज नहीं है, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं और वो पाकिस्तानियों के ऊपर हमलावर। अब सवाल ये है कि बड़ा आसान है, इन्होंने कह दिया कि जी वफाकी हुकूमत एक्शन करे, लेकिन जब आपके वजीर आला ये कहते हैं कि हम तो तालिबान से लड़ना ही नहीं चाहते, हम नहीं उनसे लड़ेंगे, और वफाकी हुकूमत जो है वो पॉलिसी बनाए, तो देखिए 12 साल से इनकी हुकूमत है। ये कल हुकूमत में नहीं आए कि इन्हें मालूम नहीं है कि सूबाई हुकूमत की क्या पावर्स है। ये एक अगर ताउन की पॉलिसी अपनाएं, जो कि हर कुछ हफ्तों के बाद धमकियां देते हैं, कहते हैं अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, तो असल अगर वाकई खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले जो मेरे 4 करोड़ से जायद बहनें और भाई हैं, अगर उनकी जिंदगियों का ख्याल होता तो ये कहते हैं हम ताउन करेंगे, हम आके हमारे साथ बैठे कि दहशतगर्दी से लड़ना कैसे है। लेकिन ये तो मुस्तकिल हमलावर है ना जी, ये वफाक पर भी हमलावर हैं, ये पंजाब पर भी हमलावर हैं। तो जो असल गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अगर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट फाल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा, मगर नेशनल एक्शन प्लान तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना खुर्रम साहब, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है? मुझे बताइए, इंतहा पसंदी के खिलाफ या दीगर कितना अमल दरामद उसके ऊपर हुआ है? उस पर भी तो अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए, जब भी काइनेटिक एक्शन होता है, अगर आपको याद हो 2024 के मौसम में 1 साल पहले जो है, जब ऑपरेशन को लॉन्च किया गया तो इस हुकूमत ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने मुखालफत की, और भी ऑपोजिशन की जमातों ने मुखालफत की, लेकिन इन्होंने मुखालफत की कि जी हम तो ऑपरेशन नहीं चाहते। अज़्म इस्तेहकाम जब लॉन्च किया गया तो उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ हैं। अब जबकि जिम्मेदारी इनके ऊपर आ रही है तो ये इस जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। मेरी गुजारिश यही है कि ये पाकिस्तान का मसला है, और एक दफा जब दहशतगर्द बॉर्डर पे आप जरूर कहें कि जी वफाक की जिम्मेदारी है कि जी वो बॉर्डर से जो है वो सीप इन क्यों लोग हो रहे हैं, लेकिन जो लोग आपने दुरुस्त कहा, जो लोग खुद इनकी हुकूमत ने लाकर अंदर बसाए थे और अब वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं, तमाम कबायली इलाका साबका अब खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन है, वहां अगर लड़ना है अच्छा, तो चलें। अगर इनके पास देखिए वसाइल नहीं है, अगर जी इनके पास जी शौकत साहब आप जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक ले लूंगी। अच्छा ठीक खुर्रम साहब, आपका पॉइंट आ गया है। जी शौकत साहब कर सकते हैं। जी शौकत साहब सर जी, आपने भी बात की, खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मसला ये है ना कि एक तरफ आप संजीदगी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हुकूमत को गिराना है, इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है। जी इनके पास अब अक्सरियत नहीं रह गई, अब हम सारे इकट्ठे होकर मिलकर इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। ये इस तरह की गवर्नेंस नहीं होती। एक तरफ आप पूरी पार्टी को दीवार से लगाएं, लोगों को गिरफ्तारियां करें, एक स्पेस नहीं दे सियासी, और आप कहते हैं हम नौमान ठीक करेंगे, हम मुल्क को ठीक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। या तो आप अपनी कार्रवाइयां बंद करें ताकि सारे लोग आराम से जीना सीख लें, जिए बेचारे। यहाँ पंजाब के अंदर कोई सियासी बात तो वो निर्वाणा बन गया है ना 12 साल में, वहां तो कोई पकड़ दकड़ नहीं है, और वहां नुमाइंदा हुकूमत भी है। अभी हुकूमत को गिराने की बात वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं खुर्रम साहब कि अभी जो गिराई जाने की बात हो रही है। जी दहशतगर्दी तो मैंने कहा कि मैं जब से होश संभाला मैं ये देख रहा हूँ, 77-78 से उस वक्त से लेके आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि दहशतगर्दी खत्म हुई है।
تو ابھی بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے نا، مل کر آپ بنا رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے آپ وہاں کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں، مگر میں نے بریک لینی ہے ایک بالکل، اور بریک کے بعد حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے اندر مولانا نے تبدیلی کی بات کی ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے، اور یہ کہ علی امین گنڈاپور کے علاوہ کوئی بھی پی ٹی آئی سے آئے تو ان کو سپورٹ کریں گے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور پھر سینٹ انتخابات ایک بڑا مارکہ ہونے والا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک بھی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ گفتگو بھی سن رہے تھے، ظاہر ہے اس کے اوپر آپ بات بھی کر چکے، پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بات کریں۔ اگر مولانا کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں آئے تو وہ ساتھ ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اتنی ڈیوائیڈ ہے کہ یہ کل کو ممکن ہو پائے گا؟ ایسا ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ تبدیلی آئے، یہ ایک پولیٹیکلی جو ہے نا یہ بات چل رہی ہے، اس میں اگر کوئی پارٹی اپنی رائے دیتی ہے اور اس کی رائے یہ ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم اس بات سے ایگری نہیں کرتے کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں وفاق میں یا صوبے میں، مگر اس وقت ایک پارٹی میجورٹی میں ہے اور اگر کوئی تبدیلی اگر آنی ہے تو وہ پارٹی اس پارٹی کے اندر سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ اتنا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں کرتا، ایک شخص کو ہم پسند نہیں کرتے، تو اگر وہ کوئی تبدیلی کا ماحول چل رہا ہو اور اس میں ہم اپنی کوئی سیاسی رائے دے دیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ کہے کہ کنٹینیو کریں گے، ہمارا چہرہ ہے، اس کو چلنے دیں، تو ٹھیک ہے، آپ جب تک میجارٹی وہ ہولڈ کریں گے اس وقت تک چلیں گے دستور کے مطابق، ان کیس اگر وہ میجارٹی ان کے پاس نہیں رہے گی تو وہ چلے جائیں گے۔ اور اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے جو ابھی سینٹ کے اندر آپ کی بات چیت چل رہی ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ، جیسے ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اے این پی ہے، کیا 5 نشستیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں مل کے؟ اس میں ہم نے اپنے آپ کو سٹل اوپن رکھا ہوا ہے۔ سینٹ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا، وہ فیصلہ ہم نے گو کہ چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، مگر سپریم کورٹ میں ویکیشن چل رہی ہیں اور بینچز اویلیبل نہیں ہیں، تو وہ میٹر پینڈنگ ہے۔ مین وائل جو ہے نا وہ سپریم ہائی کورٹ کے آرڈر کے پرسنس میں وہ فکس ہو گیا، میٹر آج لگا ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی نون کے دوستوں کے ساتھ، اور کچھ بات چیت کچھ کسی حد تک آگے چلی بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس بات چیت میں تو میں موجود تھا، مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے، اس میں نہیں میں بیٹھا تھا، اس میں کوئٹہ میں تھا۔ تو یہ بات چیت جہاں تک مجھے پتہ ہے نہ اس میں کوئی کسی کی حکومت گرانے کی بات تھی اور نہ کسی حکومت بنانے کی۔ سینٹ الیکشن کے اوپر بھی جو کوئی کمٹمنٹ کسی قسم کی ایسا نہیں تھی، ہم نے اپنے آپ کو اوپن رکھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اوپن رکھا تھا۔ ہمارا معاملہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے شروع ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے اس پہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا اور اس کے جو ہے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی درست ہے یا غلط ہے، اور ہم نے جو اس کو چیلنج کیا ہے یا آپ نے اس سیٹوں کی ایلوکیشن کو چیلنج کیا ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے، اس پہ سٹل جو ہے نا میٹر جو ہے نا وہ ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ مل کے سینٹ کے انتخابات لڑیں گے، امکانات اس بات کے موجود ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے 2 مقاصد ہیں، ایک یہ کہ کسی طرح سے کوئی لالچ کے تحت جو ہے وہ ووٹ نہ دیا جائے، جے یو آئی کا ہم نے خاص طور پہ اس حوالے سے جو ہے خیال رکھنا ہے، اور باقی جو ہے نا دیگر ایم پی ایز جو ہے نا ہم ان پہ بھی کسی قسم کا لالچ کا جو ہے ایلیگیشن نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ہمارے صوبے کے لوگ ہیں۔ دوسرا ہمارا جو ہے نا وہ ہر پارٹی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ جو ٹارگٹ ان کے ذہن میں جو جنون ایک ٹارگٹ ہوتا ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ، اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ اچیو کر لیا جائے۔ باقی تو پالیٹکس اپنی ہے، تو وہ ٹارگٹ جو ہے وہ ہم کو کہاں سے فائدہ مل سکتا ہے، کس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی ایکویشن بنائیں تو فائدہ ہوگا۔
یا کسی اور کو ہم سے کیا فائدہ ہوگا، کون سا ووٹ ہم ان کو دے کہ ہم ان کو فائدہ دے سکتے ہیں اور کون سا ووٹ وہ ہمیں دیں اور اس کا جو ہے نتیجہ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، یہ ہے۔ اور اس کے لیے ابھی تک سٹل ہم نے کوئی کمٹمنٹ فائنل نہیں کیے ہیں، ہم اوپن ہیں، ہم کو جو ہے جہاں سے بھی جو ہے کچھ سیکیور ہو جائیں گی ہماری سیٹیں اور ہم کسی کی سیٹیں سیکیور کر سکیں گے، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ شوکت صاحب، اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے آپ کی جماعت کے اندر بھی اتحاد نہیں ہے، بہت ڈیوائیڈ ہے، 90 دن کی ڈیڈ لائن، ایک تو یہ 90 دن کی ڈیڈ لائن جو ہے اس کے کوئی بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا سبب تھا کہ اتنی لمبی جو ڈیڈ لائن ہے وہ دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، پھر عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا، پھر لاہور کی لیڈرشپ جو ہے وہ باقی لوگ بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پھر آپ کو نقصان ہوگا اس ڈیوائیڈ کا؟ اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو آپ نے کہا کہ 90 دن کی بات آپ نے کی، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، 5 اگست کو ہماری تحریک شروع ہو جائے گی، بلکہ تحریک تو ہماری ویسے بھی ابھی بھی شروع ہے، 5 اگست شروع ہوگی اور 90 ڈیز انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اس دوران ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنا گول جو ہے اچیو کر لیں، تو یہ تو بات یہاں تک۔ دوسرا جو آپ نے سینٹ کے حوالے سے بات کی، ہمارا کوئی بھی ممبر بکاؤ مال نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ سارے ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نامینیشن پیپر جمع کراتے وقت انہوں نے جو تکالیف دیکھی ہیں وہ سب کے سامنے ہے، تو ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بک سکے گا الحمدللہ۔ لیکن اگر یہ لوگ سارے اس لیے مل کے کرتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی خرید و فروخت نہ ہو، تو اگر خرید و فروخت کو روکنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں نا، سارے مل کر بیٹھ جائیں، جس کا جو شیئر بنتا ہے وہ لے لے، تو پھر کیوں 3-4 سیٹوں والے کہتے ہیں کہ ہم دو نشستیں جیتیں گے، اور اس طرح تو یہ کہاں سے جیتیں گے؟ ظاہر ہے پیسہ لگائیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کرپشن کا پیسہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ایسے صوبے میں، یعنی اس کے لیے آپ تیار ہیں، جو آفر آپ کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ لیں اور جتنا جس کا شیئر بنتا ہے اس تناسب کے ساتھ آپ طے کر لیں، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہے، لیکن سیاسی مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے اس کو ختم کرے، بریف کیسوں والے۔ اب آج جو ریٹ پہنچا ہے 20-20 30-30 کروڑ ایک بندے کا ریٹ پہنچا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ووٹ خریدے جائیں گے؟ اربوں روپے لگیں گے نا، اربوں روپے لے جا کے سینیٹر بنے گا تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سے ویلکم کیا اس چیز کو کہ اگر آپ نے روکنا ہے تو آپ روک لیں، جس کا جو شیئر بنتا ہے اس پہ بات ہو جائے۔ تو کرپشن روکنا ہے تو پھر تو ایک ہی طریقہ ہے، اور اگر آپ صرف ویسے گڈی کھیلنا ہے تو جن کے پاس 3-4 ممبران ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 2 سیٹیں جیتنی ہیں، تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا، پھر تو دیکھیں نا آپ کی بات اپنی جگہ اہم ہے، لیکن گنڈا پور صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں مولانا کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنا تو پھر ناممکن ہی ہوا نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر مطالبہ ٹھیک ہے کہ ان کو ہٹائیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ جو سیاست کی بات ہوتی ہے نا، بدقسمتی ہے کہ مولانا صاحب ہو گئے یا جو بھی ہیں، ڈی اے خان سے تھوڑا سا سیاست کر لیں نا، ڈی اے خان کی سیاست کو چھوڑ دیں، جب الیکشن آتے ہیں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، لیکن اب وہ ڈی اے خان کی سیاست سے نہیں نکلیں گے تو ایشوز تو بنیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جعلی مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا کا، اچھا جعلی مینڈیٹ ہے تو جعلی مینڈیٹ کے خلاف تو انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم جعلی مینڈیٹ والوں کے خلاف حکومت گرانے میں ہم مددگار ثابت، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکومت رہے خیر ہے لیکن علی امین گنڈا پور ہٹ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی جعلی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ صرف علی امین کا ایشو ہے، اور علی امین کو نامزد کیا عمران خان نے، اب وہ عمران خان ہی اس کو ہٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور پھر وہی علی امین جو ہے وہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے خرم دستگیر خان صاحب، یہ جو تحریک ہے یہ آپ کے لیے جو لاہور سے جس کا بھی شوکت صاحب نے بھی کہا کہ شروع ہو گئی ہے، کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے، کوئی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے صاحبزادے اگر آتے ہیں تو بہرحال ایک جان تو آئے گی تحریک کے اندر۔ لیکن میں آپ کے ناظرین کو یاد بھی کرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ میں جو خیبر پختونخوا میں آخری انتخابات 2018 میں ہوئے تھے، اور اس کی ایک تاریخی ویڈیو ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں آج کے رکن قومی اسمبلی اس وقت کے اسپیکر تھے، انہوں نے اپنی میز پر نوٹوں کے ڈھیر رکھے ہوئے اور وہ اپنے ہی پارٹی کے اراکین کو وہ نوٹوں کے ڈھیر پکڑا رہے ہیں تاکہ وہ کسی اور جگہ ووٹ نہ دیں۔ تو ہمارے پاس تو یہ ایویڈنس ہے، اور وہ اس کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی اور توجیہ اگر کوئی نکال لے، کیونکہ بڑے بہرحال بیانیے کے ماسٹرز موجود ہیں،
لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک جو انتخابات ہوئے ان کی یہ سچویشن ہے. اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے حالات ہیں. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف جماعتیں مل کر جو ہیں اپنی جو اسٹرینگتھ ہے اس کو پول کریں اور یہ اپنے نتائج حاصل کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو اگر تحریک جو اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پرامن ہوگی یا نہیں، کیونکہ اس جماعت کے ریکارڈ میں 9 مئی 2023 ہے، سرکاری املاک کو، ریڈیو پاکستان کو، جناح ہاؤس کو نظر آتش کرنا ہے، جانوروں کو جلانا ہے، شہیدیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہے. 26 نومبر 2024 بھی ان کے ریکارڈ پہ ہے، 5 رینجر شہید ہوئے، 1 پولیس مین شہید ہوا. تو یہاں تو ہمیں اگر پرامن رہتے ہیں تو ضرور اپنی بات کریں، لیکن دیکھیں یہ ایک میں تو اسے حالات کی سنگینی کہوں گا کہ اپنی سیٹیں حاصل کرنے کے لیے تو یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی ہر جگہ پر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ اپنی بندوقیں صاف کر لیں. تو یہی ان سے استدعا ہمیشہ ہے، رہے گی کہ جس میز سے اٹھ کر یہ گئے تھے مذاکرات کی، ہم آج بھی جو حکومتی اتحاد ہے اس پہ بیٹھا ہے. اگر ہم سے بات کریں گے، مگر خرم صاحب اگر آپ 26 لوگوں کو معطل کریں گے، آپ اراکین اسمبلی کو، تو پھر سوال تو اٹھے گا آپ کے اوپر بھی کہ پنجاب کے اراکین کو آپ معطل کریں، جلسے کی اجازت آپ نہ دیں، جلوس آپ نہ نکالنے دیں، تو سوال تو اٹھے گا نا پھر. دیکھیے جی، اراکین اسمبلی معطل ہوتے ہیں اور جمہوریت میں ایک رواداری ہے. اگر وہ اراکین جا کر 2 لفظ بول لیں کہ وہ معذرت خواہ ہیں تو وہ بحال ہو جائیں گے. لیکن جب آپ نے رواداری نہیں، یہ رواداری کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، کسی قانون کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا احترام ہے. کہ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ہمیں 31% ووٹ پاکستان کے عوام دیتی ہے، ان کا 31% ووٹ تبھی محترم ہوگا اگر یہ جو 69% ووٹ ان کو نہیں پڑے اس کا احترام کریں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے. تو اگر باہمی احترام کی بنیاد پہ جو 26 لوگ ہیں وہ جا کے اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے اس کے سامنے معذرت کرنا کوئی جو ہے اپنی کوئی بےزتی نہیں ہے یا کوئی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے کہا، اگر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جہاں ان کو جگہ دی جاتی ہے اپنا نقطہ نظر حکومت کے اوپر بھرپور تنقید کریں، تو وہ دے دی نا. پھر اگر ذاتی حملے کریں گے، لائبل کریں گے، سلینڈر کریں گے. شوکت صاحب آپ کمنٹ کیجئے، پھر میں مصطفیٰ کے پاس آؤں آخری سوال لے کے. جی شوکت. کہتے ہیں سڑکوں پہ نا آپ کے پاس فورم موجود ہے، اسمبلی اس پہ بات کریں، اسمبلی میں بات کریں تو جی یہ انہوں نے جو ہے ہمارے توہین کی ہے، اسپیکر کی توہین کی ہے. آپ کہتے ہیں جی معافی مانگو. کیا اس طرح کی توہین پہلے نہیں ہوتی رہی ہیں؟ جو ایجنڈے پھاڑتے رہے ہیں، اسپیکر ڈائس کو قبضے کرتے رہے ہیں، آج ان کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. معذرت کی ہے، معذرت اور معافی کے ساتھ. اچھا مصطفیٰ آپ دیکھیے 90 دن کے پی ٹی آئی کی آر یا پار مہم ہے اور 7 سینٹ انتخابات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اپوزیشن اتحاد خیبر پختونخوا میں بھی کامیاب ہوگا؟ اور یہ جو آر یا پار کی 90 دن کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی سیاست کے ایک چہرے حیدر ہوتی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، ان کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا اور میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ اس سیاست کے ہمارے تعفن زدہ کلچر میں وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا مال غنیمت ہے یہ ان کی جماعت کو یعنی کہ ANP کو قبول نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں علم کہ ANP نے واقعی اس کو قبول کیا یا نہیں کیا اور اسی حکمت عملی پہ عمل کیا یا نہیں کیا، لیکن ایٹ لیسٹ حیدر ہوتی اس معاملے میں تعریف کے قابل ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی بات کی جو کوئی دیگر جماعت کا سربراہ کرنے کو تیار نہیں تھا، اور کافی مطمئن تھے ایک اور جماعت کا حق کھانے میں. جہاں تک سینٹ الیکشنز کا تعلق ہے، کامران بھائی بھی سینٹ میں رہے ہیں، میرا بھی تھوڑا سا وہاں پر ایکسپیرینس رہا ہے. بنیادی طور پر ہم وہ بات کر ہی نہیں رہے جس بات کی اصل ضرورت ہے، اور وہ ہے سینٹ کے الیکشنز کی ریفارمز کی. سب سے پہلا جو سینٹ کے اندر الیکشنز کی ریفارمز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ الیکشنز کو ڈائریکٹ کریں. یہ جو سارا قصہ ہے پیسے چلنے کا، انفلوئنس چلنے کا، یہ سب ختم ہو جائے گا جب آپ سینٹ کے الیکشنز کو ڈائریکٹ الیکشنز میں تبدیل کریں گے. دیکھیے بلوچستان کے معاملات سے بھی یہ بات جڑی ہے، صحیح بات کہ وہاں پر 16 یا 17 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی جو جماعتوں کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ لاہور، کراچی، پشاور، فیصل آباد
انہی کی اتنی سیٹیں ہیں تو وہاں پر 17 سیٹوں میں سے کتنا حصہ مل جانا ہے جو جا کر وقت ضائع کریں. جس دن آپ ڈائریکٹ الیکشنز کریں گے ہر جماعت کے سربراہ کو 25 سیٹوں کے لیے بلوچستان بھی جانا پڑے گا. بلوچستان کے ایشو نون کے لیے بھی اتنے اہم ہو جائیں گے اور باقیوں کے لیے بھی. اچھا 90 دن کی یہ کر دے پھر میں فائنڈ اپ. دیکھیں جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو احتجاج کا ماحول تو موجود ہے. آپ کے ملک میں ایگریکلچر تباہ ہو چکا ہے, کسان بدحال ہے, سیلریڈ کلاس دے پیئنگ ٹیکسز تھرو دے نوز, لیکن ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے. آپ کے ہاں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن کر چکی ہے. آپ کے ہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تاریخی طور پہ سب سے کم ہے. آپ کے ملک سے لوگوں کا انخلاء ہو رہا ہے, اور اس ماحول میں اپوزیشن کی پالیٹکس کی بہت بڑی گنجائش ہے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے اپوزیشن ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس کا چہرہ پیش کر رہی ہے. اس لیے وہ جب تک اپنے انٹرنل گروپنگز, لڑائیاں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور تحریک انصاف کے اوپر, یہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے رینکس کو ٹھیک کریں. بالکل, بہت بہت شکریہ. اور ان کی آواز تبھی سامنے آئے گی جب اپوزیشن جماعتیں ان کی آواز کو پہنچا پائیں گی, جس کا اس وقت وجود سامنے نظر نہیں آتا. وہ آپس کی لڑائی میں ہی اتنے مصروف ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی دیکھنا ہے کہ عوام کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.